बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउ उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। मिडल ईस्ट जंग के 8 दिन पूरे हो गए हैं। 8वें दिन यूएई के दफरा एयरबेस पर ईरान ने ज़बरदस्त हमला किया। ईरान में भी इसराइल और अमेरिका के हमले जारी हैं। लबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइल के कमांडो कार्रवाई को नाकाम बनाया। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। अगर लिबास शख्सियत का आईनादार है तो फिर सुल्तान है एक आईना साज। सबके दिलों पे राज करने वाला नाम सुल्तान, मेक स्टेटमेंट। रिवायतों की आन हो, महफिलों की जान हो, शख्सियत का शाहकार और लिबास बावखार। जहाँ हो बात ज़ौक़ की वहाँ जिक्र तुम्हारा हो, क्योंकि तुम ही तो सुल्तान हो। Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. ज़ाफ़रान हाउस कई बरसों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनिशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर। पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में ज़ाफ़रान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर। अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। ज़ाफ़रान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। ज़ाफ़रान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। जंग में शिद्दत। यूएई के दफरा एयरबेस पर ईरान का हमला। अमरीकी रडार्स तबाह। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रोक दी गईं। इसराइल, सऊदी अरब, बहरीन और कतर में ईरान के हमले। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 25वीं लहर का किया ऐलान। ईरान में अमेरिका और इसराइल की बमबारी। तेहरान और दूसरे शहरों में धमाके। ट्रंप ने कहा आज खतरनाक हमले करेंगे। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, दुश्मन ख्वाब लेकर कब्र में जाएगा। सदर पेज़ेश्कियान का खिताब। हमलों के लिए पड़ोसी मुल्कों से माफी मांगी। हिजबुल्लाह ने लबनान में इस्राएली फौज के कमांडो ऑपरेशन को नाकाम बनाया। खौफनाक झड़पें। हवाई हमलों में 26 जाँ बहक। जंग खत्म कराने के लिए सऊदी अरब की कोशिशें। ईरान के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी। आसिम मुनीर ने की सऊदी डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात। ईरान के इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप को हलाक करने की कोशिश का इल्जाम। अमरीकी अदालत में पाकिस्तानी कसूरवार। मिडल ईस्ट जंग के दरमियान एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए इजाफा। कांग्रेस ने वजीर पेट्रोलियम पर की तनकीद। इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान इतवार को T20 वर्ल्ड कप फाइनल। क्या सूर्य कुमार यादव की टीम तारीख बनाएगी? हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग 8वें दिन मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गई है। ईरान और लबनान में इसराइल ने कई मकामात पर सख्त हमले किए। ईरान ने भी अमेरिका और इसराइल के मफादात पर कई हमले किए, जिनमें दुबई का अल-दफरा एयरबेस भी शामिल है। दुबई में हफ्ते को ज़ोरदार धमाके हुए, जिसके बाद शहर के एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स रोक दी गईं। दुबई एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा मसरूफ़ एयरपोर्ट है। बाद में कुछ फ़्लाइट्स चलाई गईं, लेकिन एयरपोर्ट ने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो एयरलाइन की तरफ से कन्फर्मेशन के बाद ही एयरपोर्ट पहुँचें। यूएई की हुकूमत ने कहा है कि उसने हमलों के दरमियान एयर डिफेंस को चौकस किया। एमिरेट्स एयरलाइंस ने कहा है कि दुबई से आने और जाने वाली फ़्लाइट्स को अगले हुक्म तक के लिए सस्पेंड किया गया है। 28 फरवरी
فروری اور 31 مارچ کے درمیان جن مسافروں نے ٹکٹ بک کرائے تھے انہیں ری فنڈ اور دوبارہ بکنگ کی سہولت دی گئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے یو اے ای میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ تفصیلات میں کہا گیا کہ ریولیوشنری گارڈز کی نیوی نے یو اے ای کے الدفرہ ایئر بیس پر حملہ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کا سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر اور ارلی وارننگ سینٹر اور فائر کنٹرول ریڈار تباہ ہوئے۔ بحرین نے کہا ہے کہ اس نے حملے شروع ہونے کے بعد سے ایران کے 86 میزائلز اور 138 ڈرونز کو روکا ہے۔ آبنائے ہرمز کے قریب ایران نے مالٹا کے پرچم والے ایک ٹینکر پر حملہ کیا۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے حملوں کی 25ویں لہر کا اعلان کیا جس میں فوجی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ IRGC نے کہا کہ پڑوسیوں کی خود مختاری کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن اگر حملے جاری رہے تو امریکہ اور اسرائیل کے اڈوں اور مفادات کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ سعودی عرب و بحرین میں بھی حملوں کی خبر ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ کل رات سے اسرائیل میں ایران نے 6 حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایران میں ایک انڈر گراؤنڈ میزائل فیکٹری اور دوسرے اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا کہ اس نے ایران میں ایک بنکر کو تباہ کیا جس کا استعمال ایرانی لیڈرشپ کے ٹاپ لیڈرز کر رہے تھے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کا ایک اور طیارہ بردار جہاز مڈل ایسٹ روانہ ہوا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملے کر رہے ہیں جبکہ ایران اس کے جواب میں اسرائیل کے اندر اور ان خلیجی ملکوں پر حملے کر رہا ہے جہاں امریکہ کے فوجی اڈے اور مفادات ہیں۔ ایرانی فوجوں کی ترجمان بریگیڈ جنرل شیخ راچی نے کہا ہے کہ ایرانی فوج نے ایران کے خلاف جارحیت شروع ہونے کے بعد سے خطے میں امریکہ کے 14 اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ خطے کے کئی امریکی فوجی اڈے تباہ ہو گئے ہیں اور انہیں دوبارہ بنانے کے لیے کم سے کم 5 سال لگیں گے۔ انہوں نے اس دھمکی کو دہرایا کہ ایرانی فوجیں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ قطر میں بھی ایرانی حملوں کی خبر ملی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ اس نے میزائل کو روکا ہے۔ سعودی ایئر ڈیفنس نے آرامکو کی شیبہ فیلڈ پر حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ شیبہ فیلڈ کی طرف آنے والے 14 ڈرونز کو روکا گیا اور سنسان علاقے میں مار گرایا گیا۔ پرنس سلطان ایئر بیس پر فائرنگ بھی کی گئی اور بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل کو روکا گیا جو الخرج میں واقع ہے۔ تہران میں ہفتے کو کئی دھماکے ہوئے۔ جنگ کے 8 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل میں میزائل فائر کرتے ہوئے حملوں کا جواب دیا۔ اسرائیلی فوج نے ہفتے کی صبح کہا کہ اس نے تہران میں حملوں کی ایک نئی لہر شروع کی ہے۔ ایران کے دوسرے شہروں میں بھی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ کل رات 80 فائٹر جیٹس کے ذریعے 230 حملے کیے گئے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن اپنی اس خواہش اور خواب کے ساتھ قبر میں جائے گا کہ ایران کبھی سرنڈر کرے گا۔ ایک دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کسی شرط کے بغیر سرنڈر کرے۔ ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے پزشکیان نے سپریم لیڈر سید علی خامنائی، فوجی کمانڈرز اور معصوم بچیوں کی شہادتوں پر تعزیت پیش کی۔ پزشکیان نے کہا کہ دشمنوں کا یہ خواب ہی رہے گا کہ ایران سرنڈر کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران جنگ کے دوران عالمی قانون، انسانی حقوق اور اصولوں کا پابند ہے۔ یہ وہ معیارات ہیں جنہیں جار طاقتوں نے نظر انداز کیا ہے۔ حملوں کے پہلے دن امریکہ نے ایک گرلز اسکول پر حملہ کیا تھا جس سے 165 بچیاں شہید ہوئی ہیں۔ پزشکیان نے کہا ہے کہ مذہب اور بیک گراؤنڈ سے قطع نظر ہر ایرانی ملک کی حفاظت میں اپنا تعاون دے رہا ہے اور دشمن کے ارادوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا اور نہ کبھی ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ پزشکیان نے خطے کے ملکوں اور طاقتوں سے کہا کہ وہ سامراجیت کی کٹ پتلیاں نہ بنیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام اندرونی مسائل کو پرامن طور پر حل کیا جا سکتا ہے اور اسرائیل اور امریکہ کو ہمارے مسائل سے فائدہ اٹھانے نہیں دینا چاہیے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ پڑوسی ملکوں کے خلاف اس وقت تک کوئی حملے نہیں کیے جائیں گے جب تک ان ملکوں کی زمین سے ایران پر حملے نہ کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے ملکوں کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم پڑوسی ملکوں سے معافی چاہتے ہیں۔ پزشکیان نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے مصالحت کی کوششیں ان ملکوں کی طرف سے ہونی چاہیے جنہوں نے اس مسئلے کو شروع کیا ہے۔ پزشکیان کے بیان کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو لوزر قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے وارننگ دی کہ ایرانی عہدیداروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ آج ایران پر بہت سخت حملے ہوں گے۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب مڈل ایسٹ کے موجودہ بحران کو حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور ایران کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں کئی سفارتی عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ سعودی عہدیداروں نے ایران کے ساتھ بیک چینل ڈپلومیسی شروع کر دی ہے۔ اس بات چیت میں سیکیورٹی عہدیدار اور سفارتی عہدیدار دونوں حصہ لے رہے ہیں۔ اب تک ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی بات چیت سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ نے بات چیت کے دوران ایران پر جارحیت کی ہے۔ لبنان کی حزب اللہ تحریک نے بنیشت ٹاؤن کے قریب اسرائیلی کمانڈو آپریشن کو ناکام بنا دیا ہے، جس کے ذریعے کئی ہیلی کاپٹرز لینڈنگ کی کوشش کر رہے تھے۔ اسرائیلی ایئر فورس نے اس علاقے میں اسرائیل کی سپاہیوں کو اتارنے کی کوشش کی، جس پر ہلکی اور اوسط ہتھیاروں سے جھڑپ ہوئی۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹرز سیریا سرحد پر بھی جمع ہوئے۔ اس دوران لبنان کی بیکا وادی میں اسرائیل کی بمباری میں 26 لوگ جاں بحق ہوئے، ان میں لبنان کے 3 سپاہی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان خبروں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن میڈیا میں کہا گیا کہ سیریا کی طرف سے دراندازی کی کوشش کی گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ران ایراڈ جو پرانے سپاہی ہیں ان کی باقیات تلاش کرنے کے لیے لبنان میں ایک کمانڈو کارروائی کی گئی اور یہ کارروائی ناکام رہی۔ اسرائیلی میڈیا میں تصدیق کی گئی کہ اس موقع پر جھڑپیں ہوئیں جن میں 16 لوگ ہلاک ہوئے۔ ایک خبر میں کہا گیا کہ امریکہ کے جنگی ہوائی جہاز برطانیہ پہنچے، جن کا استعمال ایران پر حملوں کے لیے کیا جائے گا۔ برطانیہ کی حکومت نے پس و پیش کے بعد امریکہ کو اس کی اجازت دی، جس کے بعد جہاز اترنا شروع ہوئے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ انڈیا موجودہ حالات میں غلط سمت پر پھنس گیا ہے۔ انہوں نے انڈین اوشن میں امریکہ کی طرف سے ایرانی جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ جے شنکر نے کہا کہ انڈیا نے ایران کے جہاز کو کوچی میں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی۔ پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں 60 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ اضافہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے انرجی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ اب بغیر سبسڈی والا ایل پی جی سلنڈر دہلی میں 913 روپے میں ملے گا۔ یہ تقریباً 1 سال میں گیس سلنڈر کی قیمت میں دوسرا اضافہ ہے۔ کانگریس میڈیا ڈپارٹمنٹ کے چیئرپرسن پون کھیڑا نے ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے کے لیے وزیر پیٹرولیم ہردیپ سنگھ پوری پر تنقید کی۔ پون کھیڑا نے ایکس پر لکھا کہ شہریوں کے لیے سستے فیول کی دستیابی کو یقینی بنانا ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں بھی 115 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک دن پہلے اس دوران مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ انڈیا میں انرجی کی کوئی قلت نہیں ہے اور مڈل ایسٹ میں جنگ کے دوران کنزیومرز کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسے اندیشے ہیں کہ جنگ جاری رہنے کی صورت میں انڈیا میں عام لوگ ہم اور آپ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایسا ڈر ہے کہ جنگ کی وجہ سے تیل اور گیس کی سپلائی رک جائے گی۔ انڈیا کی تیل اور گیس کی ضرورتوں کا زیادہ تر حصہ مڈل ایسٹ سے آتا ہے۔ کرکٹ انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان اتوار کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا جائے گا۔ اس اسٹیڈیم میں 1,32,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، جو کھچا کھچ بھرا ہوگا۔ اگر سوریہ کمار یادو کی ٹیم فائنل جیتتی ہے تو ایک تاریخ بنائے گی اور انڈیا کی ٹیم ایسی ٹیم بن جائے گی جو اپنے ورلڈ ٹائٹل کو ریٹین کرے گی۔ اس ٹورنامنٹ میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف ایک میچ میں شکست کے سوا انڈیا نے تمام مقابلے جیتے ہیں اور اچھے فارم میں نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر سنجو سیمسن غضب کے فارم میں ہیں۔ نیوزی لینڈ نے سیمی فائنل میں ساؤتھ افریقہ کو ہراتے ہوئے سب کو متاثر کیا ہے۔ کرکٹ فینس اتوار کو ایک دلچسپ مقابلے کی امید کر رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwat, Hyderabad. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔
رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش اسٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابعہ، پنڈ کھجور کا تازہ اسٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش اسٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ جنگ میں شدت، یو اے ای کے دفرہ ایئر بیس پر ایران کا حملہ، امریکی ریڈارز تباہ، دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹس روک دی گئیں۔ اسرائیل، سعودی عرب، بحرین اور قطر میں ایران کے حملے، ریولیوشنری گارڈز نے 25ویں لہر کا کیا اعلان۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی بمباری، تہران اور دوسرے شہروں میں دھماکے، ٹرمپ نے کہا آج خطرناک حملے کریں گے۔ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، دشمن خواب لے کر قبر میں جائے گا، صدر پزشکیان کا خطاب، حملوں کے لیے پڑوسی ملکوں سے معافی مانگی۔ حزب اللہ نے لبنان میں اسرائیلی فوج کے کمانڈو آپریشن کو ناکام بنایا، خوفناک جھڑپیں، ہوائی حملوں میں 26 جاں بحق۔ جنگ ختم کرانے کے لیے سعودی عرب کی کوششیں، ایران کے ساتھ بیک چینل ڈپلومیسی، عاصم منیر نے کی سعودی ڈیفنس منسٹر سے ملاقات۔ ایران کے اشارے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کا الزام، امریکی عدالت میں پاکستانی قصوروار۔ مڈل ایسٹ جنگ کے درمیان ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 60 روپے اضافہ، کانگریس نے وزیر پیٹرولیم پر کی تنقید۔ انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان اتوار کو T20 ورلڈ کپ فائنل، کیا سوریہ کمار یادو کی ٹیم تاریخ بنائے گی؟ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔